हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 2-3 अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर एंड पाकिस्तान के डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब जो हैं वो काबुल का उन्होंने दौरा किया है। एक रोज़ा दौरा था उनका। क्या उनकी एक्टिविटीज़ रही और क्या एजेंडा रहा इस हवाले से? इससे पहले यानी इस दौरे से 2 दिन पहले तोरखम बॉर्डर के ऊपर जो फायरिंग होती रही है और उसकी वजह से बॉर्डर बंद किया गया था, वो आज भी बंद है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं दोनों तरफ। तकरीबन जो 1 दिन पहले रिपोर्ट आ रही थी, उसके मुताबिक 6,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे फँसी हुई हैं दोनों अतराफ। बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी। और कुछ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि पेशावर से जो गाड़ियाँ वहाँ पे गई हुई थी, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें लदी हुई थी, गुड्स से भरी हुई थी, वो वापस पेशावर की तरफ रवाना हो रही है। और उसकी वजह ये है कि 4 दिन से बॉर्डर बंद होने की वजह से वो लोग परेशान हैं कि यार अब हम क्या करें? खैर, इस हवाले से टीटीपी के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट खबरें आ रही हैं फ्रॉम काबुल। उस हवाले से भी यकीनन आप लोगों को अपडेट करेंगे। और इसके साथ-साथ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने समन किया जनरल फैज़ हमीद को, जो पहले के डीजीआईएसआई थे, और उन्होंने ये क्यों किया वो भी आपको मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा। तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात जी हो रही है सबसे पहले इस वक्त तो पाकिस्तान में और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी जेल भरो तहरीक, इसके साथ-साथ मिनी बजट। बट इस दौरान दौरे काबुल काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। उसकी वजह ये है कि जब से टीटीपी ने अटैक्स शुरू किए हैं, बल्कि उसमें तेज़ी आई है, तो उसके बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन का या पाकिस्तान के हाई अप्स का ये पहला दौरा काबुल है। एक तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस इसकी ये है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान काफ़ी एक जिसे कहते हैं कि सर्दमहरी, यानी एक-दूसरे को कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। काबुल भी बात नहीं कर रहा पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने भी काफ़ी दिनों से बात नहीं की। इस दौरान टीटीपी के हवाले से भी मुख्तलिफ बयानात आते गए, और पाकिस्तान की बहुत सारी रिज़र्वेशंस थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से वो लोग आते हैं, पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, और अगर उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम पेश आती है, तो वो वापस अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ने इसके जवाब में क्या कहा था कि भई ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका इंटरनल मैटर है। आप जानें और टीटीपी जाने, टीटीपी यहाँ कुछ नहीं कर रही, अगर वो वैसे रहते हैं उनके लोग, तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। ये मेरे ख़्याल पाकिस्तान के लिए एक जिसे कहते हैं ना मैटर ऑफ कंसर्न था, मैटर ऑफ कंसर्न है और रहेगा। उसकी वजह ये है कि अगर यहाँ से कुछ होता भी है, तो वो लोग अगर बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं, तो वहाँ पर नो डाउट अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान कार्रवाई नहीं कर सकता उनके खिलाफ। और दूसरी बात, वहाँ पे जो उनके जो लोकल्स होते हैं, यकीनन उनकी भी एक बड़ी सपोर्ट उनको हासिल होती है, तो पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। खैर, बॉर्डर की वजह से भी बहुत सारे कंसर्न्स रहे हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान है इस वक़्त के, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि यार हमारे जो पेशेंट्स आते हैं यहाँ से, उनको आप लोग तंग करते हैं, उनको आप लोग आने नहीं देते। और जिस दिन बॉर्डर के ऊपर इंसिडेंट हुआ था तुरखम, उसी दिन की वीडियो में मैंने ये बात शायद 2-3 दफ़ा इसको मैंने रिपीट किया था कि अगर कोई बीमार आ रहा है, कोई पेशेंट है और उसका इलाज पेशावर में हो रहा है या इस्लामाबाद में हो रहा है या लाहौर, कराची कहीं पे भी हो सकता है, तो मेरे ख़्याल में उसका आना उसका राइट एक बनता है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर। मैंने उस वक़्त भी आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी इंडिया की, कि एक बच्चे को लिवर ट्रांसप्लांट कराना था और उसका वीज़ा नहीं मिल रहा था उसको इंडियन हाई कमीशन से। तो सुषमा स्वराज साहिबा ने ऑर्डर जारी किए, उनको कहीं से खबर मिली, और उन्होंने बोला कि भई इस बच्चे और इसकी फैमिली, जो भी उनके साथ 1-2 लोग अटेंडेंट आ रहे थे, इनको फ़ौरन वीज़ा दिया जाए और इनको रवाना करके आप पहुँचे जहाँ से भी आपका, न्यू दिल्ली से ग़ालिबन था। तो ये एग्ज़ाम्पल्स, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में उनका इलाज नहीं होता। आज भी मैं एक 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है,
وہاں کسی کام سے مجھے جانا ہوا، تو وہاں پہ باقاعدہ اتنے بڑے-بڑے وہ ہر جگہ پہ پشتوں میں آ، وہ ایک آپ چارٹس کہہ دیں یا آپ جسے کہتے ہیں کہ بینرز کہہ دیں، وہ لگے ہوئے تھے اور اس کے اوپر باقاعدہ پشتوں میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی کہ جو افغانستان کے پیشنٹس یہاں پہ آتے ہیں، اگر ان کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے تو دے کین کانٹیکٹ ود دا افغان ایمبیسی ان اسلام آباد. انہوں نے اپنے فون نمبرز، ڈائریکٹ نمبر پلس موبائل نمبرز وہاں پہ مینشن کیے تھے. تو یہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ کرتے ہیں، آتے ہیں. لیکن جب ہمارے بارڈر کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی نہ تو اگر ٹرکس وہاں پہ کھڑے ہیں اس میں مال لگا ہوا ہے، لدا ہوا ہے، وہ پیریشیبل آئٹمز ہو سکتے ہیں، فروٹس ویجیٹیبلز ہو سکتی ہیں یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، وہ بھی وہاں پہ کھڑے ہیں. اگر کسی میں کوئی اور چیز ہے جو پیریشیبل نہیں ہے، وہ بھی بیچارے وہاں پہ پھنسے ہوئے اور پلس پیشنٹس بھی پھنسے ہوئے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار، کوئی پراپر سسٹم بنایا جائے گاڑیوں کا بھی. یہ دنیا کا واحد بارڈر تو نہیں ہے کہ ہم صرف افغانستان سے پاکستان ٹرکس آتے ہیں اور پاکستان سے افغانستان ٹرک جاتے ہیں. اب غالباً بنگلہ دیش اور انڈیا کے بیچ میں بھی ہے، میں نے سنا ہے نیپال اور انڈیا کے بیچ میں بھی ہے، اور بھی دنیا کے بہت سارے کنٹریز کے بیچ میں اس طرح کا آنا جانا. میں یورپ کی اس لیے بات نہیں کرتا کہ ان کا بارڈر سسٹم بالکل الگ ہے. انہوں نے بڑا زبردست قسم کا سسٹم بنایا ہوا، تو وہ خیر کیونکہ ہم سے وہ بہت آگے ہیں. لیکن یہ ان کنٹریز کی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہم سے ملتے جلتے کنٹریز ہیں، تو اس لیے ان کی بات میں دہرا رہا ہوں. واگا کے ذریعے پاکستان بھی ٹرکس آتے رہے اور پاکستان سے واگا کے ذریعے ہندوستان بھی ٹرکس جاتے رہے. ایک طریقہ کار انہوں نے بھی بنایا، ہم نے بھی بنایا. تو اس میں ٹھیک ہے آج بارڈر بند ہے، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں بند کہ یار ٹرکوں کے آنے جانے میں کوئی مسئلہ. وہ ہمارے پولیٹیکل پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے وہ آنا جانا بند ہے، یا پھر وہ بزنس اس طریقے سے نہیں ہو رہا. حالانکہ سسٹم اتنا بہتر موجود ہے کہ آرام سے گاڑیاں آ جا سکتی ہیں، سامان ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، ادھر سے یہاں پہ آ سکتا ہے. تو وہ چیز نہیں. تو اس وجہ سے اگر ہم نے بارڈر کے اوپر، واگا کے اوپر کچھ بہتر کیا ہے تو یہی ہم طورخم اور چمن کے اوپر کر دیں، مینج کر لیں اس کو، مینجمنٹ اس کی پراپر ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ویزاز بند ہے، ویزاز نہیں مل رہے ہیں وہاں لوگوں کو. اس کے اوپر بھی بڑے سارے کنسرنز جو ہے وہ انہوں نے شو کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ جب بھی آتے ہیں بارڈر پہ تو ان کو تنگ کیا جاتا ہے. یہ ملا غنی برادر نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ کنسرنز ہیں. پاکستان نے کہا کہ جی ہم آپ کے اور ایک بات سوری انہوں نے اور کی تھی، آئی ایم سوری میں مس کر رہا ہوں. وہ یہ بات کی تھی انہوں نے کہ انہوں نے کہا تھا جو اسلام آباد نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کی تھی اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا گیا. کچھ بڑی بڑی کمٹمنٹ تو چلے، کچھ چھوٹی بڑی کچھ ایسی ہیں جو ہمیں پتا ہے، لیکن کچھ ایسی ہوں گی جو شاید ان سے بیہائنڈ دا کرٹن جس کو کہا جاتا ہے کی ہوں گی. لیکن وہ کس نے کی؟ عمران خان صاحب نے کی، جنرل فیض حمید صاحب نے کی، یا کس نے کی؟ شہباز شریف صاحب نے کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، ہنا ربانی کر صاحبہ نے کی. وہ کس نے کی؟ لیکن جو غصہ واپسی پہ خواجہ آصف صاحب کا نظر آیا، آج کل ویسے ہی وہ بڑی کلی کلی باتیں کرتے ہیں ویسے نارملی، ڈیفنس منسٹر ہو یا پھر ہمارے پولیٹیشین ہو، تھوڑا سا کچھ کے علاوہ وہ اوپنلی بات نہیں کرتے. ان کے اپنے مسائل ہوں گے، خیر وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو باتیں آج کل خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں تو بڑی مطلب اچھی بھی لگتی ہیں اور جائز باتیں کریں، کوئی غیر مطلب جسے کہتے ہیں نامناسب باتیں نہیں کر رہے ہیں، اگینسٹ کانسٹیٹیوشن نہیں کر رہے ہیں. بٹ وہ باتیں ایسی ہیں کہ نارملی اگر پاکستان میں کی جائیں تو ذرا کہتے ہیں چل لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ویسے اب تو خیر عام ہو رہی ہے باتیں. تو انہوں نے جس طریقے سے وہ گولف کلبس کے حوالے سے اور بہت ساری اور چیزوں کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی، تو انہوں نے کہا کہ جی جنرل فیض حمید جو ریٹائرڈ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، کور کمانڈر پشاور تھے اس سے پہلے، ان کو سمن کیا جائے، ان کو پارلیمنٹ بلایا جائے اور ان سے سوالات پوچھے جائیں اور اس کے وہ جوابات دیں. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ سپٹمبر 2021 میں جو فیض حمید صاحب بہت دفعہ شاید انہوں نے، کوئی لوگ کہتے ہیں 10 دفعہ گئے، کوئی کہتے ہیں 2 دفعہ گئے، کوئی کہتے ہیں 5 دفعہ گئے، جتنی بھی دفعہ گئے، لیکن کافی فریکوینٹلی وہ ایک مہینے یا 2 ہفتوں کے اندر انہوں نے بہت سارے وزٹس کیے. تو وہ چیزیں یقیناً ملا غنی برادر یا پھر ملا یعقوب بھی اس میٹنگ کے اندر، جو میٹنگ ہوئی کابل میں، ڈیفنس منسٹر ملا عمر صاحب کے بیٹے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور بھی خیر لوگ تھے، لیکن کیونکہ یہ پرومیننٹ فگرز ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگ موجود تھے. پاکستان کی طرف سے ڈی جی آئی ایس آئی ایک بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے.
اور ڈیفenس منسٹر، تو یہ لوگ ہیں، باقی لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ 2 تو بڑے پرومیننٹ فگر ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں۔ لیکن یہ بات اچھی ہوئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امین صاحب کی طرح اکیلے نہیں گئے، یہ انہوں نے مطلب کام کی، کیونکہ پولیٹیکل لوگ اور طرح سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا، ان کا اپنا ایک کام ہے، لیکن وہ وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے یقیناً اپنے کنسرن اسپیشلی ٹی ٹی پی کے حوالے سے رکھے گئے ہیں وہاں پر، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ یہاں سے ایک تو ان کو ویپنز کلم کلا مل رہا ہے، دبا کے مل رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہاں بیک اپ سپورٹ موجود ہے، جب بھی ان کو کوئی مسئلہ وہاں پہ پیش آتا ہے تو وہ آرام سکون سے یہاں آتے ہیں اور پھر وہ رہتے ہیں، ان کو ہفتہ رہنا ہو، 10 دن رہنا ہو یا 20 دن رہنا ہو۔ لیکن تھوڑی سی ایک چیز اور بھی جو میں نے اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو ایک لاسٹ ویک بتایا تھا کہ ایک لیٹر لکھا گیا تھا ٹی ٹی پی کی طرف سے کابل کو، اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب اس لیٹر کے 2 ڈائمنشنز جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے اسی لیے یہ لیٹر لکھا ہو کہ یہ افغان طالبان یا کابل کے اوپر پریشر کم ہو، پاکستان کا، یو ایس کا یا باقی عرب دنیا بھی پریشر ڈالتی ہے، پاکستان ان کو بھی اپنے کنسرنز شو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پریشر کم ہو جائے کہ بھائی ہم تو، ہمارے لوگوں کو آپ لوگ تنگ کر رہے ہیں، یعنی ایک پوائنٹ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے لوگوں کے لیے کوئی آرام نہیں ہے، کوئی زیادہ ایزینس نہیں ہے، وہاں پہ مشکلیں ہیں، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ کلم کلا اور جدھر مرضی جائیں اور جدھر مرضی آئے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک تو یہ اس کا اینگل ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ اس کی سیٹلمنٹ کر کے کی گئی ہو، کیونکہ ہونے کو کچھ ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی مجھے کسی ملا غنی برادر صاحب کے دفتر سے یا کسی اور سے پتا چلے، لیکن میں اس اینگل کو دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ دا سیکنڈ تھنگ از، یہ ہو بھی سکتا ہے کہ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو تنگ کیا ہو، کیونکہ پریشر ہے ان کے اوپر، پاکستان بھی بار بار اپنے کنسرن شو کرتا رہتا ہے، اور دنیا کے اور امریکہ کے تھرو بھی لوگ کہتے ہیں جی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں، لیکن ایسی چیزوں میں آج بھی امریکہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے، اور ٹھیک ہے، پاکستان کو صرف یہ نہیں کہ وہاں سے پریشر ڈالتا ہے افغان طالبان کے، بلکہ باقی بھی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کو وہ دے رہا ہے، اور پاکستان غالباً ڈرونز کی بھی وہ کر رہا ہے کہ یار ان کو اگر ڈرونز مل جائیں تو شاید ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ تو دونوں چیزیں، دونوں سائڈز کو دیکھنا پڑتا ہے، میں اپنے طریقے سے دیکھ رہا ہوں، ہر کوئی اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوگا جو ان چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے، کور کر رہا ہوتا ہے یا قریب سے دیکھتا ہے، تو وہ مختلف اینگلز آپ کو نظر آتے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ والی بات کہ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہے پاکستان کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے بھی مطلب اپنے کنسرن شو کیے تھے، لیکن جس وقت جنرل فیض حمید صاحب نے دورے کی اور وہاں پہ انہوں نے جو بھی ان سے باتیں کی تھی تو وہ ایک الگ چیزیں ہیں، لیکن اس کے حوالے سے یقیناً ملا غنی برادر اور ان کے جو باقی لوگ ہیں انہوں نے یہ باتیں ان سے کہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ اب واقعی میں جنرل فیض حمید صاحب کو بلایا جاتا ہے اور واقعی میں وہ پارلیمنٹ آتے ہیں، میرا نہیں خیال، یہ میری اپنی کیونکہ ایک اسسمنٹ ہے، اور یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں چیزوں کو، کبھی ایسا ہوتا کم ایسا ہوتا ہے، تو میرا نہیں خیال، لیکن دیکھیں خواجہ آصف صاحب، کیونکہ فیض حمید صاحب سوری جنرل ندیم انجم صاحب بھی گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ، تو شاید وہ آرمی چیف کے ذریعے یا کسی کے ذریعے یہ ان کو میسج دے اور وہ آئیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ شاید نہ ہو، یہ میری اپنی پرسنل اسسمنٹ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے 2021 میں جو کچھ کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی باتیں ہو رہی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے کہ ہم نے ان کو آباد کرنا ہے یہاں پر آ کر، آج عمران خان صاحب سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں جیل بھرنی ہے، تو کبھی کہتے ہیں ہاسپٹل بھرنا ہے، تو کبھی کیا اپنے اپنے وہ داؤ پیچ کھیل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اور تو کوئی کام ہے نہیں اس کے علاوہ، تو یہی کر رہے ہیں۔ تو پرابلم کس کو آ رہی ہے؟ پرابلم جو ابھی کی حکومت ہے، اور حکومت سے زیادہ جو عوام ہے، عام لوگ، ان کو پریشانی پیش آ رہی ہے، کراچی کا انسیڈنٹ ہو، پشاور پولیس لائن کا انسیڈنٹ ہو، یا اس کے علاوہ یہ تو بڑے ہیں جو بہت فرنٹ پہ آ گئے، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کو امپورٹنس اس لیے نہیں دی جاتی کہ یار وہ کہتے ہیں جی چھوٹے اٹیکس ہوئے، لیکن اس میں بھی کیجوالٹیز ہماری فورسز کو اٹھانی پڑتی ہے،
ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کیجولٹیز نہیں ہوتی اور ہم کہتے ہیں چلو جی بس ہو گیا. تو یہ ساری وہ چیزیں جس کی وجہ سے، اور سب سے بڑی ٹرسٹ ڈیفیسٹ، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو اشرف غنی صاحب کی حکومت میں بھی تھا، حامد کارزئی صاحب کی حکومت میں بھی تھا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ اس وقت طالبان حکومت میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. بہت بڑا گیپ اس وقت کابل اور اسلام آباد کے بیچ میں موجود ہے، اور اس کی وجہ یہی ہمیں نظر آتی ہے کہ یار پالیسیز آپ جا کر ان کو بجائے اس کے کہ آپ ان کو کہ جی آپ اس طرح کریں، آپ ان کو اپنے پرابلمز بتائیں کہ بھائی آپ ہمارے لیے اس میں ہمیں کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ ان کو نہ بتائیں کہ آپ ایسا کر لیں تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کر لیں تو آپ ویسا ہو جائے گا. ان کو کرنے دیں، ان کو کہ آپ کا گھر ہے، آپ کا کنٹری ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ جانیں، آپ کی عوام جانیں آپ کو دنیا کوئی ہیلپ کرتی ہے، پیسے دیتی ہے یا نہیں دیتی، یا جو بھی ہے وہ کریں. بارڈر کے اوپر مینجمنٹ سیٹل ڈاؤن کر لیں. کسی بھی افغانستان کے بندے کو اور کسی بھی پاکستان کے بندے کو وداؤٹ اے ویزا، کوئی بھی بندہ ایکس وائی زیڈ وہ کوئی بھی ہے وہ الاؤ نہ کرے. پھر دیکھیں چیزیں بہتر ہونا چاہیے. جو یہاں پہ انلیگل افغان نیشنل یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے بھائی ان کے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس لیے مشکل کام نہیں ہے کہ بھائی آپ لازمی سی بات ہے آپ ڈاکومنٹس تو چیک کرتے ہیں نا. میں سے پاکستانی ہوں، میں کہیں اگر جاتا ہوں ایسی جگہ پہ وہ کہتے ہیں بھائی آپ کا آفس کارڈ ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے، جو بھی چیزیں وہ دیکھی جاتی ہیں، وہ چیک کی جاتی ہیں. تو اس طرح پاسبل ہے، ایسے کوئی ناممکنات نہیں ہے کہ جی آپ کو دکھائیں اور آپ کہیں نہیں جی ایسا نہیں. تو یہ چیزیں پشاور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، باقی پاکستان کے شہروں میں یہ چیز کی جائے. جن کے پاس پراپر ڈاکومنٹس موجود ہیں ان کو نہ تنگ کیا جائے. لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے، افغان حکومت کو بتایا جائے کہ سر یہ آپ کے لوگ ہیں، ہم بڑی عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ یہ یہاں پہ رہے تھے، ہم نے ان کو پکڑا ہے، ان کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں اور ہم آپ کو بارڈر سے لیکن یہ تب یہ چیز کامیاب ہوگی جب ہم اپنے بارڈر سسٹم کو بہتر کریں گے. اگر بارڈر سسٹم یہی رہا جو ابھی ہے، میں آپ کو بتا دوں کچھ سال پہلے UNHCR نے ایک سسٹم شروع کیا تھا، وہ پتہ نہیں $150 کہ $200 پر پرسن دے رہے تھے کہ جی یہاں سے لوگ جا کے، اور طالبان آنے سے پہلے وہ وہاں پہ جا کے اور اپنا رہنا شروع کر دے. ہوتا کیا تھا کہ وہ لوگ جاتے تھے، پیسے لے لیتے تھے، ٹک کر کے 3 دن کے بعد واپس وہ اسلام آباد یا جہاں جس شہر میں بھی وہ رہتے تھے وہ واپس آ جاتے. یقین کریں کہ یہ ہوا ہے، یہ میں آپ کو کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، یہ میں آپ کو بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں اپنی طرف سے. کوئی اس کے اندر کوئی مرچ مسالے نہیں ڈالا، لیکن ایسا ہوا ہے کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو میں جانتا تھا، ان کے ارد گرد کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے. تو اسی طرح یہ کوئی ایک دو تو نہیں تھے، سب نے یہ چیز کی ہے. اب اسی کے لیے پراپر سسٹم بنانا پڑے گا. یہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب ہو، ندیم انجم صاحب ہو، وہ باقی ایجنسیز کے ساتھ مل بیٹھ کر ان کو بتائیں کہ بھائی آپ لوگ یہ ورک آؤٹ کریں کہ ہمارے، کیونکہ ہمیں پتہ چل جائے گا نا اپنے لوگوں کا ریکارڈ تو ہمارے نادرا میں تقریباً موجود ہے. جن کا نہیں ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ اپنے اپنے کنٹریز میں جا کے وہ رہیں. اور تو کوئی نہیں آتا، افغانستان کے ہی لوگ آتے ہیں، باقی کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے رہے گا. لیکن افغانستان کے میجورٹی لوگ، ملین آف افغانی پیپل آر لیونگ ہیئر ان پاکستان، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے یقین کریں کہ لوگ کہتے ہیں نا انفلیشن ہے، بالکل میں مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس انفلیشن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یار ہمارے یہاں پہ اگر رینٹ آؤٹ کرتے ہیں آپ گھر یا اس طرح کی چیزیں، اگر آپ کہتے ہیں جی میں لیٹ سپوز $500 میں لیتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو $800 میں لے لیتے، وہ کہتے ہیں $1000 میں لے لیتے. بلیو می کہ ایسا ہوا ہے. تو ایک دفعہ جب ایک کسی جگہ کی قیمت اس طریقے سے لگ جاتی ہے، پھر آپ اس کو دوبارہ سے کہیں کہ یہ وہ چلے بھی جاتے ہیں، وہ تو چلو 3 مہینے رہے، 6 مہینے رہے، سال رہے، وہ تو نکل گئے. لیکن ہمارے لیے وہ پرابلم، وہ مشکل پرمنٹ ہو گئی کہ وہ $500 والی جگہ پھر $1000 میں لگے گی. وہ کہیں گے بھائی میں کیوں دوں، میں نے تو اس سے پہلے $1000 میں دی تھی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں. سیکنڈلی، پھر جو واقعات ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کیا کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں سے کر لیتے، پھر جب آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، کرتے 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 بہت بات پہنچتی ہے جی بارڈر کے پار، بارڈر کے پار جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے بات. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بہت ساری چیزیں، ہماری اکانومی افیکٹ جو پہلے ہی تباہ و برباد ہے. وہ خواجہ آصف صاحب نے خود کہا کہ ہم ایک ڈیفالٹ کنٹری میں رہتے ہیں. تو جب اتنی مشکل میں ہم رہ رہے تو وہ مزید آپ کے اوپر اگر برڈن ڈال دیا جاتا ہے. اپنی پاپولیشن ماشاء اللہ ہماری کوئی 25-26 کروڑ بندے جو ہیں وہ رہتے ہیں پاکستان میں، اور اوپر سے اگر 1 کروڑ یا 90 لاکھ یا 80 لاکھ یعنی 7-8-9 ملین اور باہر سے آ جاتے ہیں، تو بھائی کیا کریں گے آپ کے پاس پہلی ریسورسز کی کمی ہے،
اور مینجمنٹ آپ سے مینج نہیں ہو رہا، تو پھر آپ ان چیزوں کو کیسے مینج کریں گے؟ وہ ہاسپٹل پہ بھی برڈنائز چیزیں ہوتی ہیں، وہ اسکول کالج یونیورسٹیز پہ بھی ہوتی ہیں، وہ باقی چیزوں مارکیٹس میں بھی ہوتی ہے، روڈس پہ بھی ہوتی ہیں، وہ میں نے آپ کو جس طریقے سے رینٹ کا بتایا وہ بھی ہوتی ہیں، وہ باقی جو استعمال کی چیزیں اس کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خواجہ آصف صاحب ہو یا باقی ہمارے کیبنٹ کے لوگ ہو، بلاول صاحب کو پوری دنیا وہ پھرتے ہیں، فار گاڈ سیک سر آپ ایک وزٹ کر لیں، بے شک آپ بھی اپنے ساتھ ڈی جے عیسائی صاحب کو جو ہے وہ لے جائیں اور ان کے کہیں کہ سر ہم نے جانا ہے، یہ چیزیں بڑی ضروری ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا سر، ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح کہ یار ہمیں تو نہیں اندازہ تھا کہ یار یہ کراچی بھی آئیں گے، وہ بھائی وہ بارات پہ آ رہے ہیں کہ وہ آپ کو فون کریں گے کہ جی ہم کراچی آ رہے ہیں تو ہم لاہور آ رہے ہیں تو ہم پشاور آ رہے ہیں تو ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے یہ بہتر ہو سکتی، ادروائز مشکل ہے، ورنہ ٹی ٹی پی والے جسے کہتے ہیں کلیئر مائنڈ کے ساتھ ان کا سین چل رہا ہے، تو اس کو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے سارا کچھ کرنا پڑے گا، اور کابل کے ساتھ بھائی ایک چیز اور کرنی پڑے گی، کابل کے ساتھ بیلنس بات کرنی پڑے گی، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کابل تو اتنا سا اور ہم اتنے ہیں، اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے، آپ ان کو رسپیکٹ دیں، آپ کہیں سر آپ ایک کنٹری ہیں، یہ آپ کا کیپٹل ہے، آپ اس کی گورنمنٹ ہے، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو اگر کوئی کنسرن ہو تو آپ اسلام آباد آپ کے لیے حاضر ہے، آپ آ کے ہم سے بات کریں، آپ کی جو چیزیں ہوں گی جائز جو مناسب ہے ہم بالکل اس کے اوپر ورک کریں گے، لیکن جو ہمارے آپ کے حوالے سے تو برائے مہربانی آپ اس پہ کام کریں۔ اور ایک چیز جو تھوڑی سی پتہ چلی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپ کچھ کریں یا ان کو روکیں یا جو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کے لیے تیار زیادہ نہیں ہے، میجورٹی لوگ ان کے تیار اس بات پہ نہیں ہیں کہ ہم جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا کریں، تو اسی لیے بھی ہمارے لیے ایک بڑی پرابلم ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جی وعدے کیے تھے تو ان کو لایا جائے خواجہ آصف صاحب، کیونکہ وعدے پورے کرنا جو عمران خان صاحب کہتے رہے یا جنرل فیض حمید صاحب نے کیے تھے وہ پورے کرنا شاید اب کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، جو وہ کہتے تھے، کبھی فاٹا کی بات ہوتی تھی، کبھی کیا، تو وہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے، تو اس لیے پرابلمس ہمارے لیے ہے، وہ تو چلے گئے، فیض حمید صاحب بھی اپنی ریٹائرڈ اچھی لائف گزار رہے ہیں، عمران خان صاحب کے پاس بھی کوئی نہیں، زمان پارک میں بڑا سا گھر ہے، ہر ٹائم کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے، یہ اللہ گلہ کبھی ٹی وی والے تو کبھی کیا، تو ان کا اپنا بھی سین فٹ ہے، لیکن اگر مسئلہ ہے تو وہ عام پاکستانی کو یا پھر ابھی کی حکومت کو یہ پرابلمز آ رہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ کابل دورے سے جو بھی اندر کی خبریں مزید آئیں گی تو ہوپفلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔